अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद में अब ज्यादा देर नहीं रही और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इस्लामाबाद में सियासी इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा है। क्या अपोजिशन कामयाब होगी या वजीर आजम जीतेंगे? 12 अरकान के इनहराफ के बाद ये अभी तक वाज़ेह नहीं। आइए बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद खुर्शीद साहब से, जो साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके हैं और इस्लामाबाद में इत्तेहादियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। ये वो अपोजिशन के रहनुमा हैं जो खेल के आखिरी मरहले में अपने कार्ड्स शो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने इस बड़े टेंस माहौल के अंदर हमें आपने इंटरव्यू दिया है। अब जो मुनहरफ अरकान हैं उनके हवाले से जो अदालत में कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा है कि जी अब हम लार्जर बेंच बनाएंगे, हम सुनवाई करेंगे। जो कल हमारी बात हुई जनाब अली जफर, बैरिस्टर अली जफर साहब से पीटीआई के, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि ये प्रोसीडिंग और मजीद आगे बढ़ जाए। अगर मजीद आगे बढ़ेगी तो तहरीक अदम एतमाद हो जाएगा और शायद उसका फैसला बाद में आए कि उस वोट का जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आपके जो डिसिडेंट्स हैं वो तो उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी। देखिए, पहले तो वजाहत कर दूं कि जो पोस्टपोन किया गया वो इसी बेस पे किया गया कि प्रेसिडेंट की जो है वो दरखास्त आई है, रेफरेंस है जी, और उस पे उनको लार्जर बेंच बनानी पड़ी। दुरुस्त। जहां तक मुनारिफ मेंबरों की बात की जा रही है, वहां पे कल तकरीबन कोर्ट ने ये वाजे कर दिया, आर्टिकल 63A के तहत उनका वोट काउंट होगा और जब वो एक्शन कर देंगे तो फिर उसका सिस्टम चल पड़ेगा और जो रेफरेंसेस के तरीकेकार है फिर चल पड़ेंगे। और तो कल उन लोगों ने खुल के कह दिया, मगर वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस की वजह से एक दो बात और भी हो जाए, और क्लासेस भी है, उनको भी देखना पड़ेगा इनको। मगर हियरिंग देखें चल सकती है, आपको पता है कि अदालती कार्रवाई में टाइम लगता है, सारी साइडों को सुनना पड़ता है, तो वोट तो 28 को है, 28 मार्च को। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से एक तलवार लटकी रहेगी डिसिडेंट्स के ऊपर कि जी अगर हम वोट डाल दें वजीर आजम के खिलाफ तो हम ताहयात नाअहल भी हो सकते? देखिए, ताहयात नाअहल तो कहीं भी नहीं हो सकता कोई भी, अगर हमारे मुल्क में, पर दुनिया में भी कहीं नहीं है। दुरुस्त, ये तो है। डिस्क्वालिफिकेशन दुनिया में भी कहीं नहीं है, नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान में दुरुस्त एक माहौल है, क्योंकि पार्टियां जरूर सीट देती है मगर उसको अपने वोट देने की एक राइट है उसका, वो राइट उनसे छीना नहीं जा सकता। जहां तक दूसरी कार्रवाई है वो तब छीनी जा सकती है जब राइट खत्म हो जाए उनका, तब छीनी जा सकती है। तो और ये भी कल अटॉर्नी जनरल ने कहा, चूंकि आप भी अदालत में थे मैं भी थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी अब्सटेन जो है उसके ऊपर कोई नहीं रोकेगा अगर वो अब्सटेन करना चाहें। तो देखिए, अगर अब्सटेन की तरफ आ गए तो नंबर्स तो आप लोगों ने दिखाने हैं ना, 172, तो फिर मुश्किल में नहीं आप आ जाएंगे। देखिए, एब्सटेन इस वोट में एब्सटेन भी उनके हक में जाता है। स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस में भी जो एब्सटेन है वो भी उनके हक में जाता है। वहां भी 170 सीक्रेट बैलेट होता है, मगर 172 कम से कम होना चाहिए। आइन ने हर जगह पे अपनी लिमिट्स लगाई है वो, मगर एब्सटेन वाले ये नहीं है, ये बिल्कुल वोट दे सकते हैं और देंगे। और जो अलाइज है वो तकरीबन काफी हद तक खुल के आ गए। इस पे आते हैं, मगर जो आप कह रहे हैं कि ये देंगे तो वो घबराए नहीं है, जो उनके खिलाफ मुहिम एक चली है। बिल्कुल नहीं घबराए, उनके घरों पे हमले भी हुए। हाँ। सिंध हाउस पे भी हमला हुआ जी। जो अफरा तफरी अनर्की फैलाने की कोशिश की है पीटीआई ने, मैं समझता हूँ ये उनके हक में नहीं गई है, क्योंकि मेंबर भी ये समझता है कि जब ये इतने आगे आ गए हैं तो अभी अगर हम उनके पास वापस भी गए तो ना ये हमें यहाँ से टिकट मिलेगी न वहां से टिकट मिलेगी। तो उससे जो भी बचना है, जो फैसला किया है वो फैसले पे कायम रहे। और इन लोगों ने मजबूत किया है उन मेंबरों को, जो मुनारिफ मेंबर है बतौर उनके, उन लोगों को मजबूत किया है पीटीआई के एक्शन ने।
اور ان کی گالم گلوچ نے. اور آپ نے تو سنا کہ ایک ممبر نے, میں نہیں کہہ سکتا جو بیچاری بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے کیا بولا. نہیں, وہ ہم سب نے سنا, مگر یہ بتائیے کہ جو منحرف اراکین ہیں اس کے اندر کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مانگا ہے, یہ جو سندھ ہاؤس میں پائے گئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کچھ خبر تھی کہ جی پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مانگا, مگر پھر اب کچھ نے JUIFA کا ٹکٹ بھی مانگ لیا ہے. تو یہ ان سب کو آپ نے کوئی ایشورنس دی ہے کہ جی اگلے الیکشن میں آپ کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملے گا؟ یا دیکھیں, یہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے. ان لوگوں نے اعتماد کیا ہے اور غیر مشروط طور پہ وہ لوگ آئے ہیں. اور یقیناً میں کہتا ہوں یہ یقیناً جو غیر مشروط طور پہ آئے تو ان کو اوبلائج بھی کیا جا سکتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ وہ صرف آپ کی پارٹی سے ٹکٹ نہیں لیں گے, وہ اور پارٹیوں سے بھی یہ باتیں تقریباً کوئی ایک دو ہے جس نے کہی ہے, باقی جتنے بھی ہیں وہ غیر مشروط ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے MQM کے ساتھ, پھر MQM کی ملاقات یہاں پہ بھی ہوئی کل رات کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر اپوزیشن کے ممبران کے ساتھ. کس حد تک MQM کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کے, یا میرے خیال میں تقریباً حل ہو گئے تقریباً, کیونکہ میں بھی تھا کل اس میں, تقریباً حل ہو گئے. تو کیا چیزیں مانگی ہیں, کس چیز کے پہ اتفاق رائے ہوا ہے؟ لوکل جو ان کا مسئلہ ہے وہی جو تقریباً جس پہ ہم بھی ایگری کر رہے ہیں, سینسز ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں, پروونشل فائنینشل ریوارڈ ہے ہم بھی اس پہ کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور جو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹیو دیے لوکل باڈیز کے وہ ہم بھی اسی پہ تیاری کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اچھی بات ہے. اس کا ضامن مولانا فضل الرحمان بنے؟ کوئی ضامن نہیں ہے, یہ ایسی باتیں ہیں کیونکہ ادھر بھی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہر جگہ پہ ہے. ان کی PTI کی خود ساری پارٹی کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نہیں, مگر کچھ خبریں ایسی بھی نکلی تھی کہ MQM کچھ منسٹریز بھی مزید چاہتے ہیں سندھ کے اندر. آپ مجھ پہ بلیو کریں کہ نہیں, ایسی بات گورنرشپ بھی چاہتے ہیں. نہیں, جو مین ان کی ایک بات سن لینا کہ گورنرشپ یا یہ ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے. جب وہ ہمارے الائز بنیں گے تو نیچرلی کچھ تو دینا پڑے گا نا. میں بھی یہ میں کہہ دوں نہیں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کچھ دینا پڑے گا. مگر اس وقت تک جو بات ہوئی ہے وہ ان باتوں پہ ہوئی ہے. تو سینسس کے اوپر ہوئی ہے آپ کی بات, پھر آپ کے لوکل گورنمنٹ کے اوپر آپ کی بات ہوئی ہے, یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اور NFC ایوارڈ کے بارے میں, پروونشل NFC ایوارڈ کے بارے میں, ٹھیک ہے, فائنینشل ایوارڈ. اچھا, تو شاہ صاحب اب آ جائیں PMLQ کے اوپر. وہ ایک مشکل فیصلہ اس لیے ہے چونکہ پہلے PMLQ نے کچھ دیر بھی کر دی آپ تک آتے آتے, اور ان کے ساتھ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ چونکہ پنجاب ایک بہت بڑا سٹیک ہے, اس کے اندر ظاہر ہے نون لیگ اپنا بندہ چاہے گا, وہ اتنے آرام سے تو پرویز الہی صاحب کو نہیں دیں گے نا. تقریباً وہ ہو گیا, نون لیگ مان گئی ہے تقریباً. تو وزیر اعلیٰ جو ہوں گے پرویز الہی صاحب ہوں گے اگلا سیٹ اپ اگر آیا تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب ہوں گے. یہ تھوڑی دیر کر دی PTI والوں نے, اور PTI والوں نے اسی پہ ہی ان پہ ہٹ کیا تھا, اٹیک کیا تھا, کیونکہ کہا گیا تھا کہ بوزدار چلا گیا تو حکومت چلی جائے گی. تو اس وجہ سے بوزدار کو ہاتھ لگانا نہیں ہے. تو ابھی تو جہانگیر خان ترین اور PTI کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ تو معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں PTI کے لیے پنجاب میں. دیکھیں, اگر جہانگیر خان ترین پھر ریپیٹ ہو کے وہاں جا رہا ہے تو بالکل ایک سوراخ سے دو مرتبہ مومنٹ نہیں ڈستا. آپ پنجاب میں کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بہتری دیکھ رہا ہوں. اور ایک چیز تو میں آپ کو, مگر PMLQ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا سلاٹ لے جائیں گے. جی, ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں, یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے
جس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو حکومت آئے گی یہ لنگران نہیں کرے گی. یہ جو ریفارمس ہے وہ کر کے جس میں بھی کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر یا جو قانون پاس کیا ہے اس ریفارمس کو کلیئر کر کے ایک دم الیکشن پہ چلی جائے گی کہ کوئی پارٹی عمران خان کا بیٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی دیر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے انتخابی اصلاحات کرنے کے لیے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمیت 6 مہینے. 6 مہینے آپ کو چاہیے؟ ٹوٹلی 6 مہینے. اس میں 2 مہینے تو کیئر ٹیکر کے ہوں گے. 2 مہینے کیئر ٹیکر کے ہوں گے، باقی 4 مہینے کے اندر. یہ جو آپ سیٹ اپ کی بات کریں، اگلا سیٹ اپ جس کے اندر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر مل جائے گی، مطلب چیف منسٹر کا سلاٹ مل جائے گا، تو یہ صرف 4 مہینے کے لیے ہوگا؟ ابھی تو 4 مہینے کے لیے، بعد میں دیکھتے ہیں ہر پارٹی اپنا مینڈیٹ لے کے آئے گی نا. تب تو الیکشنز ہوں گے. ہاں تو وہ تو اس کے مطابق ہی ہوگا. مینڈیٹ میں اگر کیو لیگ اپنے اتنے ووٹ لے آ سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کو ان کو ووٹ دینے پڑے تو ہو سکتا ہے تو ہو جائے. پھر تو اگر ہم یہ ایک چیز پروپوزل چل رہی ہے کہ اگلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو وہ بھی نیشنل گورنمنٹ ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پارٹیاں اپنا اپنا مینڈیٹ لے کے آئے تو وہ حکومت بنائے. نیشنل گورنمنٹ میرے خیال میں نیشنل گورنمنٹ میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی. یہ بات تو شہباز شریف صاحب نے کہی تھی اور وہ کافی دیر سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. تو دیکھیں ایک چیز ہمیں سوچنا چاہیے خود بھی، الائنسز نہیں چل سکتے. ہاں یہ ضروری ہے اور جو ہم نے پروو بھی کیا ہے سی او ڈی سے کہ حکومت ہماری تھی، وہ ہمارے فیسیلیٹر تھے، ہمارے لیے اتنے پرابلم کرتے تھے. میں وہ اسکینڈل میں بھی کیا تھا مگر ہم نے جب ان کی حکومت آئی تو ہم فیسیلیٹیٹ بنے، ان کے ساتھ بیٹھے. اور جب ہماری حکومت تھی تو وہ NFC ایوارڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہے، 18 ترمیم میں ہمارے ساتھ رہے. تو یہ کس کا آئیڈیا شاہ صاحب؟ نیشنل گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کا یہ آئیڈیا یا نواز شریف صاحب کا بھی ہے؟ نہیں، شہباز شریف کا ریفرنس ہے. اپنا جب بات کرتا ہے تو نیچرلی میاں نواز شریف اس کے پیچھے ہوتا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنے اور وہ 5 سال تک رہے؟ نیشنل گورنمنٹ کی بجائے یہ بحث ہے، یہ نہیں کہ یہ ہماری طرف سے نہ ہے یا ان کی طرف سے ہاں ہے. یہ بحث ہے الیکشن کے بعد اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو ایک پروپوزل ہے. اگر ہمارا پروپوزل ہے کہ اگر مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بناتی ہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائز بن کے بیٹھے، سپورٹ ان کو دے. ان کی جو اکنامک چارٹر آف اکنامی ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے. جیسے ہم نے تو پروف کیا ہے نا، یعنی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ میں ہم نے سپورٹ لی ہے اپوزیشن کی. اس طریقے سے اگر عمران بھی جیسے ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی آؤ بیٹھے، یعنی اپوزیشن آفر کر رہی تھی گورنمنٹ کو کہ آؤ بیٹھے. کیوں کہ ریاست کمزور ہو رہی تھی، ریاست کے بے افراتفری آ رہی تھی. اور جس ملک میں معیشت کمزور ہو جائے وہ ملک میں خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ارشاد جیسا ملک بھی معیشت کی وجہ سے ٹوٹا. مگر شاہ صاحب دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر کام کریں گے. 2008 میں بھی تو آپ کی اتنی اچھی، جب آپ لوگ جیتے، الیکشن جیتے اور آپ آئے تو آپ نے نون لیگ کو دعوت دی. وہ 3 مہینے ہی وہ کولیشن چل پائی، اس کے بعد نہیں چل پائی. میں دیکھو کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میری بات پہ آپ پھر خود آ گئے. کولیشنز نہیں چلتی، سپورٹ چلتی ہے. پالیٹکس میں پارٹیوں کو قومی سوچ رکھنی چاہیے، اور جب ہم نے سپورٹ مانگی تو ملی ہمیں. تو پیپلز پارٹی آئیڈیلی کیا چاہے گی اگلے سیٹ اپ سے؟ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ جو حکومت بھی آئے ان ایشوز پہ، خاص کر کے ان ایشوز پہ ان کی مدد کی جائے جو پبلک سے ریلیٹڈ ہو، جو ریاست سے ریلیٹڈ ہو. باقی اپنی سیاست ہے، ہر پارٹی کرے، اس کو اجازت ہے. اور سسٹم بھی ختم ہو جائے گا نا، ون پارٹی سسٹم ہو جائے گا. ٹھیک شاہ صاحب، ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، مگر
تب سے لے کے جو یہ آپ نے فاصلہ طے کرنا ہے اس کے اندر تحریک عدم اعتماد ہونا ہے. ابھی یہ ایک حقیقت نہیں ہے, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیا تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جیتتی ہے یا نہیں جیتتی, ناظرین یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. اور اس تک کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کٹھن ہے. اس کے اندر کیا کیا مسائل درپیش ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے, دکھائیں گے. خورشید شاہ صاحب سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپاٹ لائٹ. ہمارے ساتھ ہیں جناب خورشید شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما, اور ہم اب تحریک عدم اعتماد کے قریب آتے جا رہے ہیں. جو کل سپریم کورٹ کے اندر آپ کے وکیل اور آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رکن جو ہیں فاروق نائک صاحب, انہوں نے کہا ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, تمام اپوزیشن کی جماعتیں اور پی ٹی آئی کے درمیان تصادم ہوگا؟ دیکھیں, ہمارا جلسہ تھا 23 مارچ کو, اور وہ 3 مہینے پہلے ہی اناؤنس تھا پی ٹی ایم کا. اچانک ہم لوگوں نے 2 دن پوسٹ پون اس لیے کیا کہ ہمارے مہمان یہاں تھے, یہاں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی, اس وجہ سے پوسٹ پون کیا کہ وہ چلے جائے, اور پھر ہمیں وہ جلسہ جاری. تو ان لوگوں نے اچانک 28 تاریخ کو ووٹ کی وجہ سے جان بوجھ کے ایک جلسہ رکھنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر اکثریت نہیں ہے, ایون پبلک کے اندر بھی نہیں ہے. نیچرلی جب وہ ہمیں ڈسٹرب کریں گے تو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے ہمیں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ نہ ہو. ہم انتظامیہ کو بھی عدالت کو بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ڈائریکشن تو آ جائے کہ سیفلی یہ چیز ہو جائے. یہ کوئی ہماری حکومت صرف نہیں ہے کہ پاکستان صرف ہمارا نہیں ہے, کہ پاکستان ہر شہری کو جو بستا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو خدشہ ہے کہ تصادم ہوگا؟ پاسبل ہے, کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے. شاہ صاحب, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, دانشور یہ سوال کرتے ہیں, بلکہ ایک وقت کے اوپر اپوزیشن کے بڑے لیڈر بھی یہ کہتے تھے کہ جی 1.5 سال رہ گیا ہے, تحریک عدم اعتماد آپ لائی کیوں رہے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اکانومی اتنی بری ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ جی 13% جو ہے, اور یہ بات درست بھی ہے کہ مہنگائی ہے. پھر چائنیز کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ جی ہمیں $22 بلین دیں, تو یعنی کہ فورن ریزروز ہمارے جو ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کیوں یہ مہنگائی کا بوجھ اپنے سر لینا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کا کیا خسرا ہے, آپ کا, ہمارا نہیں ہے. آپ کا مطلب آپ نہیں, آپ کا مطلب میڈیا. کیونکہ میں سیاستدان کی بات ہوگی تو میں سیاستدان ہوں نا, رائٹ. سیاستدان یہ کر رہا ہے تو میں اپنے آپ. اچھا, تو میڈیا نے تو انفلیشن کی نا, سن لیں بات, پھر کہ میں غلط ہوں. جی, بات یہ ہے کہ میڈیا نے ایسی ہوا چلائی کہ نااہل, نالائق اور بے وقوف اپوزیشن عمران خان کو ملی ہے, جو غریب پس رہے ہیں, ان سے جان نہیں چھڑاتے. اور یہ خوش نصیب ہے, اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی. اپوزیشن نے 3 سال تک یہ کوشش کی کہ ہم بیٹھ جائیں, ہم بات کریں, یہاں تک کہ بڑے بڑے ایشو پاکستان میں ہوئے, اس کے لیے میٹنگز ہوئی, مگر پرائم منسٹر اس میٹنگ میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا. مگر شاہ صاحب, میڈیا کا جادو پہلے تو نہیں چلا نا, اب یکدم کیسے چل گیا؟ اس لیے کیونکہ اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑا اہم ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے, اور خود جو آپ کے اب شاید اتحادی بننے جا رہے ہیں پی ایم ایل کیو کے پرویز الہی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اس کو گود میں لے کے پھر رہے تھے, بچے کو چلنے کا موقع ہی نہیں دیا, پیمپر تک بدل رہے تھے. تو جب آپ بچے کو گود میں لے کے پھریں گے اور چلنا نہیں سکھائیں گے اور یکدم اس کو آپ کہیں گے کہ چلو, تو پھر نیوٹرل تو نہ ہوا. دیکھیں, اس کی وضاحت تو خود پرویز الہی کر سکتے ہیں کہ بچہ کون ہے, گود میں کس کے ہے, پیمپر کون چینج کرتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے.
مجھے پتہ نہیں ہے کہ بڑے بچوں کو پین پر پہنایا جاتا ہے چلنا. بے نظیر بھٹو کو کس نے سکھایا؟ وہ تو آئی تھی 18 مہینے کے لیے آئی تھی, مگر 18 مہینے کے چھوٹے سے عرصے میں اس نے میزائل ٹیکنالوجی دے دی پاکستان کو. مگر آج تو OIC کے اتنے سارے فورن منسٹرز اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. دیکھیں OIC کے فارن منسٹر آئے ہوئے ہیں, اور ہمارے دور میں OIC کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ سے وہ آئے ہوئے تھے. شاہ صاحب, چونکہ آپ کی ایک جمہوری پارٹی ہے, آپ کے جمہوری تقاضے ہیں, آپ کی ایک جد و جہد ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز کلیئر کروں, افغانستان نہیں آیا جس کے لیے ساری محنت ہم نے کی. یہ تو ہماری فارن پالیسی ہے. افغانستان نہیں آیا, یہ درست آپ کی بات ہے کہ ان کے فورن منسٹر نہیں آئے, مگر آپ نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا, اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ جو نیوٹرل ہونے والے ادارے ہیں ان کے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو غیر آئینی ہوگا. بالکل. تو یہ تو ایک وزیر اعظم کا حق ہے. حق ہے, مگر جب ٹینیور ہوتا ہے, کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ اتار سکتے ہیں؟ طریقہ کار دیا گیا ہے, ہر چیز کے لیے طریقہ کار دیا گیا ہے, نوٹس ہے, نوٹیفیکیشن ہوتی ہے. ایسے آیا اور اٹھا کے پھینک دیا. ہمارے جیسے ملک جو تیسری دنیا کے ملک ہے اس میں یہ روایتیں نہیں چلتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم کوئی قدم اٹھا سکتے, کوئی آپ کو انڈیکیشن, کوئی اندیا ملا؟ میں نہیں سمجھتا. ان لوگوں نے کوشش ضرور کی ہوگی, اپنی جگہ پہ بہت کوشش کی ہوگی کہ ایسا ہم کریں, مگر ان کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے میں ان کو ٹائم چاہیے. اور پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ جب ٹائم چاہیے, نواز شریف نے اگر بیٹھ کے ایسا ہی کیا تو اس کا رزلٹ کیا آیا. تو ہمیں ہر چیز سے سنبھل کے, سانپ کو بھی مارنا ہے, لاٹھی کو بھی بچانا ہے. ہمیں وہ حکومت بھی ختم کرنی ہے جس حکومت کی وجہ سے, ان کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں آج معیشت کے اس مقام پہ کھڑا ہونا پڑا ہے. مگر آپ کو اس کا خدشہ ہے کہ جس طرح ان کے کچھ وزراء کہتے ہیں کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ سسٹم ہی ڈی ریل ہو جائے, آپ کو اس کا خدشہ ہے کہ سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے؟ آپ خود یہ کہہ سکتی ہے کہ اپوزیشن نے ماحول خراب کیا ہے. کیا یہ آپ خود نہیں کہتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں اپوزیشن؟ ہم کہتے تھے ہم آئینی طریقے سے راستہ نکالیں گے, اور آپ کہتے تھے کہ آئینی طریقہ کون سا ہوگا. تو ہم کہتے تھے آئینی طریقہ صرف ایک ہی, ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو وہ آپ کہتے تھے وہ کیسے ہوا, کیسے ہوگا, اور ہم نے آپ سے کہا کہ ہم آئیں گے اور اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی درخواست موو کریں گے اور چلے جائیں گے. آپ تو دیکھیے نا, آپ نے اتنی سیاست دیکھی ہے, اب خان صاحب کی ایک سپورٹ بیس تو ہے, ان کا ایک ووٹر ہے. جب آپ ان کو اس طریقے سے نکالیں گے تو انہوں نے آلریڈی کہنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں گے سب اکٹھے ہو کے انہوں نے مجھے نکال دیا, اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بھی میری معاشی پالیسی ہے اس کے جو پھل ہے وہ آخری سال میں ہوگا. اس سے پہلے کہ یہ ہو سکتا تو مجھے انہوں نے نکال دیا. پھر وہ جب عوام کے اندر جائیں گے تب تک آپ نے سہرا مہنگائی کا پہن لیا ہوگا. تو پھر میں بات کروں, بالکل صحیح آپ کہتی ہے, اور صحیح بات بھی یہی کرنی چاہیے جو آپ کہہ رہی ہے. مجھے کہ ہم بالکل تیار ہیں, میری ٹیم تیار ہے, 100 ڈیز کے اندر ہم تبدیلی لائیں گے. $200 بلین ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ہوا, وہ بات تو ٹھیک ہے. آپ کیسے بلیو کر سکتی ہے جب وقت تھا اپوزیشن خود کہتی تھی کہ آؤ جی بیٹھ جائے, ہمیں چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھنا چاہیے, ہمیں بہت مسائل ہیں اس پہ بیٹھنا چاہیے. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ کہتا تھا کہ میں نہیں ملوں گا. اب وقت گزر گیا ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ بس تحریک عدم اعتماد جائے گی اور آگے بڑھنا پڑے گا. اب کوئی دروازہ نہیں کھلا صلح کا. بڑے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چینجنگ کے بعد اس ملک کے لوگوں کو ریلیف ملے گا, کیونکہ ہم لوگ ایکسپیرئنس لوگ ہیں, جیلیں بھی دیکھی ہیں, مگر کبھی بھی ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی پورا نہیں کیا ہو. آپ بتا دیں مجھے. اب لوگ جاننا آپ سے پوچھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں, شاید عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ رہیں, تو اگلا سوال یہ آتا ہے تو پھر آ کون رہا ہے. اب
جواب اس کا ملتا ہے کہ جی انٹرم پیریڈ کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہوں گے وہ وزیر اعظم ہوں گے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو سیٹ اپ آئے گا وہ جائے گا نہیں؟ اگر 1 سال ہو گیا اور وہ نہ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب کیا گارنٹی ہے؟ کیسے نہ جائے؟ اگر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ 4 مہینے کے بعد جائے گا یا نہیں جائے گا؟ نہیں، وہ کیوں نہیں جائے گا؟ جب ایک کمٹمنٹ ہوگی اور اس میں 70-80 ووٹ ہمارے ہیں جے یو آئی کے پیپلز پارٹی کے، اگر 80 ووٹ کر جائیں گے تو ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، یہ تو پرسپشن پہ آپ بات کر رہی ہے، ریئلٹی پہ ہم آئے. تو ریالٹی کے اوپر اگر وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو صدر ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے؟ نہیں، یہ فیصلے بعد میں ہوں گے. ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے اس وقت. آپ کو ہم کو مل کے ملک کے لیے جنگ کرنی چاہیے، ریاست کے لیے جنگ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس شخص سے نجات حاصل کرنی چاہیے جس شخص کی نااہلی کی وجہ سے، نالائکیوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے. ان کی کرپشن یہ تھی کہ کھلم عام ان کے وزیر پکڑے گئے مگر اس کو ہٹایا نہیں. کرپشن کی آپ نے بات کی. دیکھیے اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ نیب جو تھی وہ کافی ایکٹیو رہی اور تہمتیں لگتی رہیں، ایکوزیشنز لگتی رہیں جو بعد میں پروو نہ ہو سکی، آپ کے اوپر بھی پروو نہیں ہو سکی. اب جب آپ کی حکومت آئے گی تو یہ ایک پرسپشن بنا ہوا ہے، یہ بھی پرسپشن ہے اور اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کے وزراء کو بھی، ان کے اوپر بھی نیب کیسز بنائے جائیں گے، ان کو بھی عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا. بنے پڑے ہیں ان کے، آپ کو پتا ہے. خان صاحب کے اوپر کیا نیب کیس بنا ہے؟ خان صاحب کے اوپر جو فارن فنڈنگ ہے وہ تو ابھی پروو ہونا ہے نا جی. وہ تو ابھی عدالت، وہ تو الیکشن کمیشن میں ہے جی. ہیلی کاپٹر ہے. اچھا. ان کے اوپر ڈیفینس منسٹر کے اوپر کیسز ہیں جی ہیں، اور ان کے دوسرے جتنے بھی ہیں ہیلتھ منسٹر کے اوپر کیسز ہیں. مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی انرجی اس میں ویسٹ نہیں کریں گے. تو نیب کا جو ایک ادارہ ہے وہ اپنے طور پہ فنکشن کرتا رہے گا، اس کو لمیٹیشن میں لے آئیں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کیسز چلنے چاہیے، بننے چاہیے، آگے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیسز ضرور بنیں گے کہ جن کو ناجائز ان لوگوں نے گرفتار کیا وہ پروو نہیں کر سکے. یہ ضرور بنے گے کہ کیوں ان کی 2-2 سال، 3-3 سال، 4-4 سال جیلوں میں ڈالا گیا. جہاں جائز ڈالا گیا ٹھیک کیا. یہ تو یہ بننے چاہیے نا. اگر یہ بھی نہ بنے تو جو جس نے کیا ختم ہو گیا. مگر ہمارا 90% ٹائم ہوگا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا، 10% ہوگا کرپشن کو روکنے کی تدابیر. تو یعنی نیب کا ادارہ اپنی جگہ کام کرتا رہے گا؟ بالکل کرے گا مگر اس کی لمیٹیشنز ہوں گی. مگر ہمارا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا یہ تدارک نہیں ہوا. ان کو بھی جیلوں میں ڈالیں گے، لٹکا دیں گے، پھانسیوں دیں، اب ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. ہمارا جتنا ٹائم ہوگا ہر منٹ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کی ریاست کو بہتر کرنے کے لیے گزرے گا. شاہ صاحب، یہ جو تحریک عدم اعتماد اب لا رہے ہیں اس کے اندر کتنے ارکان اسمبلی آپ کے ساتھ ہیں؟ 12 تو آپ نے دکھا دیے، وہ سامنے آ گئے. کیا تعداد ہے اس وقت؟ ابھی تک جن لوگوں نے ہمیں یقین دلایا ہے، جو الائز ہے، ان کو ملا کے تقریباً، جب تک ایک دے ابھی ایم کیو نے اناؤنس نہیں کیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا تو اس کو میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہا، تو 48 کے قریب ہے. 48 کے قریب ہے. یہ آپ اتحادیوں کے بغیر آپ بتا رہے ہیں؟ اتحادیوں سمیت. اتحادیوں سمیت 48 کے قریب. اور 31 کے قریب وہ ہے جن کو، جو پی ٹی آئی سے متعلق ہے. 31 کے قریب ان کا اپنا گروپ ہے. اور وہ آ کے جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی وہ اوپنلی کھڑے ہوں گے، وہ ابسٹین نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، اس وقت جو فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا ہم 175 پورے کریں گے، پھر ضرورت پڑ گئی تو ان کو بتائیں گے. شاہ صاحب، اگلا ہدف آپ کا کیا ہوگا؟ صدر پاکستان، ان کی امپیچمنٹ، سینٹ چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اور پنجاب کی اسمبلیاں.
تو ایک ڈومینو افیکٹ آئے گا سیاست کے اندر. بہت بڑا فرق آئے گا مگر ہم سب کو کنٹینیو نہیں کریں گے. جو بھی ہوگا ایک ساتھ پھر الیکشن ہوگا. ایک ساتھ الیکشنز ہوں گے تو ساری اسمبلیز کو تحویل کیا جائے گا, ساری صوبائی اسمبلیز کو تحویل کیا جائے گا اور پھر الیکشن تمام 4 صوبوں میں اور وفاق میں. جی وہی ہوگا. فیصلہ ہو گیا ہے, امپلیمنٹ جب نئی حکومت آئے گی وہ کرے گا. اور شاہ صاحب اگر کالز آنی شروع ہو گئی تحریک عدم اعتماد کے قریب کالز کس کی یار, کال روز آتی ہے میرے پاس, تو صبح سے شام تک کال آتی ہے. سر پنڈی سے آتی ہے؟ پنڈی پاکستان کا حصہ ہے. بہت سے زمرد خان کی آتی ہے, کسی اور کی آتی ہے, آتی رہتی. اور پشاور سے؟ پشاور سے بھی ظاہر شاہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں ان کو تو کالز آتی رہی ہیں ماضی میں بھی؟ کوئی کال نہیں آئی. پہلے آئی تھی شروع میں. تو جب میڈیا پہ یہ بات آ گئی تو جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے. اسی خار میں ان کا نام رکھ دیا جانور. اب تو ہمیں یقیناً جب اسمبلی میں جائیں گے تو ہم اپنے جانور کے ساتھ مخاطب ہوں گے. اچھا, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. تو ناظرین آپ نے خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو سنا جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد وہ جیتے تو پھر پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا جو سلاٹ ہے وہ چودھری پرویز الہی کو جائے گا. اور یہ بھی تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ ملے گی. مگر یہ سب تبھی ہوگا جب وہ تحریک عدم اعتماد جیتیں. ابھی وہ مرحلہ جو ہے ان کے لیے وہ کرنا, وہ ٹاپنا جو ہے وہ باقی ہے. کیا وہ تحریک عدم اعتماد جیت بھی پائیں گے کہ نہیں, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اسلام آباد کے اندر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز پر بات چیت کی گئی ہے. مسلم ممالک کی 57 رکنی تنظیم کا 2 روزہ اجلاس اتحاد, انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کے موضوع کے تحت منعقد ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم تمام ممالک کی اپنی خارجہ پالیسیاں ہیں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فلسطین میں دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے, اگر ہم متحد نہ ہوئے اور ایک موقف نہ رکھا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم ممالک کے 46 وزراء نے شرکت کی. افغان وزیر خارجہ کی کمی کو محسوس کیا گیا. افغان وزیر خارجہ کی جگہ وزارت خارجہ کے اہلکار محمد اکبر عظیمی نے شرکت کی. اقوام متحدہ کے سینئر اہلکاروں, عرب لیگ اور گلف کوپریشن کونسل کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بطور خاص مہمان اجلاس میں شرکت کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ OIC کے اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ نے شرکت کی ہے. اور افغانستان کی جو غیر موجودگی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ نہیں آئے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ OIC نے ابھی افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا؟ جی جو قانونی مسئلہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو بطور افغان حکومت ڈی فیکٹو تو سب نے مان لیا ہے, ڈی جور ہے یعنی رسمن ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. اور ایسے میں افغانستان کی جو سیٹ ہے وہ طالبان کی حکومت کو نہیں مل سکتی, اقوام متحدہ میں بھی نہیں مل سکتی اور تنظیموں میں بھی. یہ ایک مسئلہ ہے ان کی ریکگنیشن کا, ان کو رسمن تسلیم کیے جانے کا. اور آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں سے کسی ملک نے بھی ان کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ہے, اور اس کی اپنی وجوہات ہیں جس کو اوپر میں اپنا تبصرہ کر سکتا ہوں. لیکن جب تک میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو رسمن تسلیم نہ کیا جائے تو وہ ایسے اس میں شریک تو ہو سکتے ہیں جس طرح 3 مہینے 4 مہینے پہلے شریک ہوئے تھے, لیکن افغانستان کی ڈیسک پہ نہیں ہوتے تھے. ایک علیحدہ ڈیسک جو ہے ملتا ہے. یہ ایک قانونی مسئلہ ہے, اس کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے. اور چائنا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ ویگرز کی بھی بات کی گئی اور ایک تقریر کے اندر جو مسلمان ویگرز ہیں ان کے اوپر بھی ایک تقریر کی گئی. تو چائنیز کے اوپر تو یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کو, ویگرز کو خاص طور پہ بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. تو OIC میں چائنا کا کیا کام ہے؟
देखिए, जो मेजबान होता है उसकी सवाबदीद है कि वो किसी को भी मेहमान खुसूसी के तौर पर बुला ले। तो पाकिस्तान के लिए चीन के वजीर खारजा का इंतखाब ये बहुत ही फितरी अमल है, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं और आज भी हैं और आइंदा भी रहने की तवक्को है। तो पाकिस्तान अगर चीन को बुलाता है तो मेरे ख्याल में कोई अचंभे की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि चीन के तमाम मुस्लिम ममालिक, तकरीबन तमाम के साथ बड़े अच्छे गहरे इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, तो चीन की शमूलियत से किसी ने भी खफा नहीं होना था। तीसरी बात यह है कि चीन के अंदर जो आप उइगर के हवाले से बात कर रही हैं, इसका मैं खुद भी उइगर में और ये शिनजियांग में बहुत देर मैंने ट्रेवल किया है और बहुत सारा इसका हिस्सा जो है ना वो प्रोपेगेंडा पे है। सियासी तौर पर चीन को प्रेशर में लाने के लिए मगरब में इसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है ये अभी वाजे नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि उस तरीके से तो फिर पाकिस्तान भी, सऊदी अरब भी, सबके ह्यूमन राइट्स पे कोई ना कोई बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल उसकी वजह से तो आप उनको शन नहीं कर देते। और चौथी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन को पाकिस्तान के अंदर दावत देने का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका या यूरोप से दूर हो गए। जिस तरह अमेरिका का कोई मेहमान आ जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम चीन से दूर हो गए। तो ये पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है उसके हिसाब से चीन की शमूलियत जो है वो बड़ी ही दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमारे से बात कर रहे थे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।